मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। और अजीब बात यह है कि आजकल निकाह करने वाले को जिना करने वाला भी बेवकूफ समझ रहा है, जिना ना करने वाला भी बेवकूफ समझ रहा है। अच्छा काम है ना। बाप भी उसको बेवकूफ समझ रहे अपने बेटे को, माँ भी अपने बेटे को बेवकूफ समझ रही है। अल फलाही अब मस्जिद के इमाम साहब हैं, अकेले दुनिया में शायद रह गए हैं जो कह रहे हैं अच्छा काम है, और भी हैं कुछ लोग। वरना निकाह करने वाले को सब क्या कहते हैं, परले दर्जे का बेवकूफ के खामखा की जिम्मेदारियां अपने सर ले रहा है। मगर अल्लाह उसके रसूल क्या कहते हैं, इबादत कर रहा है। बेटा कहे ना अब्बा से मैंने निकाह करना, अब्बा कहते घर से निकलो, कहते हैं ना अब्बा निकल जाए यहां से। अल्लाह क्या कहते हैं, मस्जिद में जाके करो। निकाह करना कहां सुन्नत है, बोलते ही नहीं है यार। अल्लाह ने क्या कहा, मेरे घर से मत निकलो, शादी हॉल में ना कराओ, कहां करवाओ, मस्जिद में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में निकाहों का रिवाज बढ़ गया है। कहते हैं मेरे घर में आके करो। अब्बा ने घर से निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ ने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाह होगा मस्जिद में होगा। निकाह करोगे अब्बा की तरफ से सलावातें सुनने को मिलेंगी, अम्मा की तरफ से अपने खर्चे पे अगर कर रहे हो, ये बता दूं मैं अपनी जिम्मेदारी, बार बार ऐसा ना अब्बा के खर्चे पे। अब्बा ने पाल किया, जवान कर दिया, बस अब्बा की जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब जो होगा अपने खर्चे पे होगा। अपने खर्चे पे कर रहे हो और अब्बा ने सलावातें सुनाना शुरू कर दी, जो कि करेंगे जरूर। अम्मा ने शुरू कर दी, बहनों ने ताने कोसने देना शुरू कर दिए। अभी बहुत हंस रहा है ये बच्चा जो है ना, बहुत हंस रहा है, छोटा है ना। अगर ये बालिग हो चुका होता तो ये रो रहा होता, कहते मेरे दिल की आवाज। ये बच्चा बहुत हंस रहा है, उसको पता ही नहीं बेचारे को। जब ये बालिग होगा फिर ये बयान सुनेगा तो फूट फूट के रोएगा, कहेगा कि आपको कैसे पता चल गया मेरे दिल में क्या है। तो अब्बा भी सलावातें सुनाते हैं, अम्मा भी सलावातें सुनाती हैं, मोहल्ले वाले भी, मुआशरे वाले भी। मगर अल्लाह क्या कहते हैं, जब निकाह होगा तो पहले खुतबा होगा, खुतबा। अल्लाह की हम्दो सना होगी। सलावातों का बिल्कुल अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। दुआएं होंगी, दुआएं, हदीसें होंगी, कुरान की आयात होंगी। निकाह से पहले खुतबा दिया जाता है ना, क्या ख्याल है। और निकाह पढ़वाओगे किससे, फुक़हा लिखते हैं, इस पर उलमा का इत्तिफाक है कि कौम का जो नेक आदमी हो उससे निकाह पढ़वाना चाहिए। वो हकीकत में हो ना हो वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन लोग जिसको नेक समझते हो तो अल्लाह ताला इसमें हौसला अफजाई की जितनी भी उन अनासिर थे ना, वो सारे के सारे इसमें अल्लाह ताला डाल रहे हैं। फिर आप अगर निकाह करेंगे, खानदान टाइम पे अगर निकाह करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे फिर लोग खुश होते हैं। अगर आप बुढ़ापे में निकाह कर लिया ना आपने, आप हो गए 48 साल के, 50 साल के, तो फिर तो लोग रिश्ता तलाश करते हैं, भाई अब करा दो यार। 15-20 साल की बात कर रहा हूं, जो जवानी की उम्र है, जिसमें असल हुक्म है शरीयत का कि निकाह करो। इस उम्र में अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये सलावातें, ताने और ये उल्टी सीधी बातें, तो उसमें अगर आप करेंगे भी तो आप कोशिश करेंगे सबको पता ना चले, वरना मुआशरा हमारे पीछे पड़ जाएगा। इतनी कच्ची उम्र में, बचपन में शादी कर दी इसकी, ये कोई उम्र है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा कि जब निकाह करो तो धूमधाम से वलीमा करो। धूमधाम का मतलब पब्लिक को खूब इकट्ठा करो, इसलिए कि सही काम हो रहा है, गलत काम नहीं हो रहा। वलीमा करो, खाना खिलाओ पब्लिक को, इधर उधर छुपन छुपाई खेलने की जरूरत नहीं है। लोग करते हैं ना तो भाग के आते हैं इधर, कहने को मिल जाएगा, कमरा वमरा मिल जाएगा, भागा हुआ हूं मैं। और ये भी फरमाया कि मजमे में करो,
مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے؟ غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے پوری کرنے دینا. اعلن النکاح, نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو, علی الاعلان. غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی, چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی ہے اگر پتہ چلا کہ تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ. اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اعلن النکاح, نکاح علی الاعلان کرو, پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, تاکہ پبلک میں جو کمانے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے. یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا, وَلَوْ بِالدَّفْ, ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا, وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے, ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا, لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے, بھائی کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے, وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے, تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے ڈھول کیوں بجاؤ؟ کہ نہیں تمہیں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتا چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر, تو نبی نے کیا فرمایا, دف بجاؤ, ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم و رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو ان 3 غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی تو اس لڑکی نے کیا کہا, اتق اللہ, میں تو مجبور ہوں تو مجبور نہیں ہے, اللہ سے ڈر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں, وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے, یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے۔ کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا، مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے۔ یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو۔ جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا، نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ۔ اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی، اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار، جوان ہو یا عمر زیادہ ہو، تنہائی نہیں اختیار کرتی۔ یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے، نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی، ایک الگ بات۔ جوان عورت ہو، 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار بولو نا بھائی نہیں کر سکتے۔ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر، آپ باہر آ جائیں، آپ نہ جائیں، موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں خاتون جا رہی ہیں، بندہ بھی چلا گیا، کہتے ہیں نظر نیچی کے کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے۔ میں منع کرتا تھا، بعض دفعہ ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا، وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے، اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا، تو منع کرتا بھائی نہیں، باہر میرے ساتھ چلے جانا، اس سے کہتا تھا میرے ساتھ چلے جانا۔ نہیں بھائی ہم کو حج کرنے آئے ہیں، لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں، مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں، تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ سفر نہیں، یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں، نہ برے کو نہ نیک، تنہائی جائز نہیں ہے تنہائی۔ ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو، کوئی دوسرا موجود ہو، اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو، تنہائی جو ہے تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے، بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں، اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھو تو بھی کلچر ہے، گورے تو کرتے ہیں نا، کیا ہے زنا ہو گیا، گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا، ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ اس لیے جو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو، پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت، نہ اتوار کا، نہ کسی عالم کے پاس جانا، نہ کسی بزرگ کی ضرورت نہیں۔ اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا۔ تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی میں، بہت بڑے پروفیسر تھے، کیا ہیں الحمدللہ، تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں۔ اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات،
تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں کلاس میں تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل. اس سے بھی یہ مجبوری کی بات ہے, مجبوری میں اس سے بھی تنہائی, بولو نا بھائی, ختم ہو جائے گی. دروازہ کھلا ہے تو پھر ہم سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے کنڈی لگاؤ, تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے تو بہت تنہائی کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خامے نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے, رجم.